बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन व अला अंसार अल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, नून वल कलम के साथ आपका मेज़बान सैयद मुशर्रफ अब्बास मूसवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, अय्याम अज़ा सबसे पहले आपको तस्लीत अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत अय्याम अज़ा में लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ देते रहिएगा और हम इस तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। और आज के जो हमारा मौजू है वो है करबला का दिफाई तज्ज़िया। जब कोई वाक़या पेश आता है, जब कोई हादसा पेश आता है, तो उसके हर पहलू और हर तज्ज़िये को देखा जाता है और जब हम उसका तज्ज़िया करते हैं तो उस तज्ज़िये से हमारे सामने बहुत सी ऐसी नई जहत और नए रुख हमारे सामने खुलकर सामने आते हैं। वाक़या करबला एक अजीम वाक़या है। अगर इस वाक़े को देखें तो वाक़यान इस जैसा वाक़या शायद कभी भी तारीख़ में रोनुमा नहीं हुआ। और अगर इस वाक़े को हम इसकी तज्ज़िया जो दिफाई तज्ज़िया उस हवाले से देखते हैं तो अगर कोई तज्ज़िया निगार आकर उस पर तज्ज़िया करे या अगर हमारे जो नाज़रीन उस पर मुताला करे तो उसके मुख्तलिफ़ पहलू आपके सामने खुलकर आ सकती है। जैसा कि इसके दिफाई तज्ज़िये के मुताबिक करते हैं तो उसके तरफ़ैन के हालात, किस तरह जंग लड़ी गई, क्या हिकमत अमली अपनाई गई, इन तमाम पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद अब्बास हुसैनी साहब जी। तो पहला सवाल करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हमारा आज का मौजू है कि वाक़या करबला का दिफाई तज्ज़िया, ये बहुत ही अहम मौजू और मुनफरद मौजू लेकर हम नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस मौजू के ऊपर थोड़ा सा आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि इस दिफा से मतलब क्या है, तज्ज़िये से मतलब क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबि अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका फ़राहम किया। जिस तरह से मौजू के हवाले से आपने इशारा फरमाया, वाक़या करबला तारीख़ का एक ऐसा मुनफरिद वाक़या है जिसको मुद्दत ज़मान के हवाले से अगर हम देखें तो एक मुख्तसर सा वाक़या है कि चंद घंटों पर मुहित एक वाक़या, ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन पर मुश्तमिल एक वाक़या। सुबह आशूर इस वाक़े का आगाज़ होता है और असर आशूर पे जाकर इख्तिताम होता है। अगरचि इसके इलल और असबाब की तरफ हम जाएँ तो कम अज़ कम 50 साल पर इसके इलल और असबाब मुहीत हैं। हम समझते हैं सक़ीफ़ा इसका आगाज़ है। तो इस वाक़े को मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम तज्ज़िया कर सकते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मसलन ख़ुद इमाम हुसैन के क़ियाम का हदफ़ क्या था, इमाम हुसैन के अंसार की क्या ख़ुसूसियात थीं, ख़वातीन का करबला में क्या किरदार था। इस तरह के दसियों मौज़ूआत हैं। लेकिन एक अहम पहलू जिसकी तरफ कम तवज्जो की गई है वो ये है कि अगर कोई तज्ज़िया निगार, दिफाई तज्ज़िया निगार, दिफाई हवाले से, चूँकि एक जंग थी, जो भी हो एक जंग थी, इस जंग को जंगी हवाले से, दिफाई हवाले से अगर तज्ज़िया करना चाहे तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। फ़ौज की कितनी तादाद थी तरफ़ैन की, हर एक ने कौन कौन से जंगी इक़दामात किए, इस जंग को जीतने की कोशिश की, किन मराहिल में ये जंग तय हुई और आखिर में इस जंग का क्या नतीजा निकला, कौन जीता कौन हारा। इन हवालों से एक बेहतरीन तज्ज़िये की ज़रूरत है। और अगर हम तारीख़ की किताबों की तरफ अगर हम मुराजा करें, इन हवालों से बहुत सारे इशारात मिलते हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस हवाले से डिस्कशन करें और कुछ नई जिहात और कुछ नई बातें हमारे नाज़रीन को इंशाअल्लाह उन तक पहुँचाएँ। बेहतरीन अंदाज़ से आपने बयान किया। अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ से आपने बयान किया। आपने कहा कि जब दो ग्रोहों के दरमियान जंग हो तो जैसे कि करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के दरमियान था, उनकी फ़ौज के दरमियान। अब जो हिकमत अमली और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अगर देखते हैं तो सवाल यहाँ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज कितनी थी और कैसी थी, उनकी जो खुसूसियत क्या थी कि वो यजीद के मुकाबले जो फ़ौज है उसके मुकाबले में आकर खड़ी हो गई। जी, जब किसी भी जंग के हवाले से हम तज्ज़िया करना चाहें तो सबसे पहले तादाद देखी जाती है कि तरफ़ैन की फ़ौज की तादाद क्या थी। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज की तादाद जो मशहूर तादाद है, अगरचि नक़ल में तारीख़ में थोड़ा इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो मशहूर तादाद है वो 72 है। जबकि तरफ़ मुकाबिल में जो दुश्मन की तादाद है उसमें भी इख्तिलाफ़ है, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक 25,000 से 30,000 की तादाद थी। अब अगर कोई आम तज्ज़िया निगार सिर्फ़ इसी तादाद को मद्देनज़र रख कर तज्ज़िया करना चाहे, वो यहीं पर फ़ैसला दे डालेगा कि 72 का 25,000 से 30,000 से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हम तो वो लोग हैं कि जो हमेशा इस आयत की तिलावत करते हैं कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह।
کہ خداوند متعال کے اذن سے، خداوند متعال کی اجازت سے کتنے ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہوں پر جو غالب آ چکا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں 313 نے 1000 کی تعداد کو شکست دی۔ لہٰذا اگر اس ایمان کے جذبے کے تحت، اس ایمانی طاقت کے تحت اگر ہم دیکھیں تو تعداد بہت زیادہ مہم نہیں ہے، ایک یہ پہلو۔ اور خود فوج کے لحاظ سے، خصوصیات کے لحاظ سے دیکھیں دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی فوج میں بھرتی ہونا ہو کسی کو، وہاں پر سب سے پہلے اس کی عمر دیکھی جاتی ہے، عمر کی ایک خاص حد ہوتی ہے، وہاں پر اس کا سینہ ناپا جاتا ہے، اس کی سینے کی چوڑائی دیکھی جاتی ہے، قد کاٹھ دیکھا جاتا ہے، فٹنس دیکھی جاتی ہے اور کتنی چیزیں۔ لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج بہت عجیب فوج ہے، خواتین بھی ہیں اس فوج میں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہہ سپاہی بھی اس فوج کے اندر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کربلا میں امام حسین کی فوج ایک تو تعداد کے لحاظ سے انتہائی کم، اور اس تعداد میں بھی جو عام طور پر دنیا کے لوگ ایک فوج میں مد نظر رکھتے ہیں وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح سے میں نے کہا 6 ماہے سے لے کر 70-80 سال کا بوڑھا تک اس فوج میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائیں کہ خود امام حسین نے اپنے اصحاب پر فخر کیا اور کہا جس طرح کے اصحاب مجھے ملے ہیں اس طرح کے اصحاب نہ رسول خدا کو ملے، میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ اسی طرح سے اہل بیت عصمت و طہارت کے جو افراد وہاں شریک تھے ان کی بھی آپ نے مدح کی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی فوج ایک نرالی فوج ہے جو کربلا میں موجود ہیں، اور کچھ خاص خصوصیات کے ساتھ جو عام طور پر جو دنیا کی افواج ہیں ان میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ نے، خوبصورت انداز سے آپ نے کہ ان کی جو تعداد، ان کی خصوصیات ان پر روشنی ڈالی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، جس طرح کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو فوج ہے، مجھے جو فوج ملی، مجھے جو اصحاب ملے، وہ نہ رسول خدا کو، نہ مولا علی کو، نہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ملے۔ اب مولا کے پاس جو یہ اصحاب موجود ہے، یہ فوج موجود ہے، مولا نے کیسے پلاننگ کی، کیسے حکمت عملی اپنائی اس فوج کو لے کر، جو خود فرما رہے ہیں کہ نہ میرے رسول کے پاس ہے، نہ میرے مولا کے پاس ہے، نہ میرے بھائیے کے پاس ہے، اس کے ذریعے انہوں نے کیسی حکمت عملی اپنائی؟ جی، امام عالی مقام نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے مد مقابل ایک فوج کثیر دیکھ کر ہمت ہار لی ہو، ایسا نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے بعض عجیب چیزیں کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے امام نے ایک عجیب تاریخی فیصلہ کیا۔ دیکھیں، جب جنگ سر پر مسلط ہو، سوار ہو، اس وقت دنیا کا کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کربلا میں ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنی فوج سے بیعت اٹھا لی عین جنگ کے موقع پر اور کہا واپس چلے جاؤ، جس نے واپس جانا ہے چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، طارق بن زیاد کا وہ مشہور واقعہ ہے، جب وہ اندلس فتح کرنے گیا تھا، اس نے پیچھے کشتیاں جلا دیں تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے۔ وہ ان کا کردار تھا، لیکن یہاں پر امام عالی مقام کا یہ کردار ہے کہ امام نے بیعت اٹھا لی، حتیٰ چراغ گل کر دیے تاکہ کوئی شرمندگی سے وہاں بیٹھا نہ رہے، اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا جس نے واپس جانا ہے چلے جاؤ۔ حتیٰ یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں جنت کی لالچ ہے، جنت کی وجہ سے تم یہاں ہو، تو جنت کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں، آپ چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ بعض لوگوں کا باقاعدہ نام لے کر کہا، اولاد عقیل سے کہا، جناب مسلم ابن عقیل نے قربانی دی ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ۔ یہاں تک کہا کہ میرے اہل بیت کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاؤ۔ یہ عجیب تاریخی فیصلہ ہے، یہ ایک اہم، یعنی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے، جنگ ہے، عام طور پر جنگ میں جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں ان کی رعایت نہیں کی جاتی۔ جس طرح سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، تو جنگ جیتنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام عام طور پر دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں، لیکن امام عالی مقام وہ اخلاق کا پیکر تمام تر اخلاقی اصولوں کی رعایت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، امام عالی مقام، حالانکہ یہ وہی فوج تھی جو امام کا راستہ روکنے کے لیے آئی تھی، حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں۔ امام کو معلوم تھا یہ میرا راستہ روکنے آئی ہے، لیکن باوجود اس کے جب پانی طلب کیا نا، امام عالی مقام نے حر کی فوج کو پانی پلایا۔ کیوں؟ یہ وہی صفین کے جو امام ہیں، انہی کے وارث ہیں نا۔ صفین میں بھی امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے معاویہ کے اوپر پانی بند نہیں کیا تھا، اگرچہ ان لوگوں نے
یہ پست کام کیا تھا، لیکن امام نے پھر جب پانی پر قبضہ کیا یہ پست کام انجام نہیں دیا، بلکہ امام نے کہا ان کو پانی پینے دے۔ کربلا میں بھی یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے، امام علی مقام نے حر کی فوج کو پانی پلایا، نہ صرف فوج کو، انسانوں کو، بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سمجھتے تھے پانی موجود ہو اور کوئی ذی روح پانی کے لیے تڑپ رہا ہو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی کردار ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ جنگی اگر ٹیکنیک کے لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں امام علی مقام نے اپنے اصحاب سے کہا ایک ایسی جگہ تلاش کرو جنگ کے لیے کہ جہاں پر فوج پشت سے حملہ نہ کر سکے، یہ امام کی ٹیکنیک تھی۔ تو بتانے والوں نے بتایا مولا ذو حسم ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر پیچھے جاڑیاں ہیں اور فوج پشت پر سے حملہ نہیں کر سکتی، لہٰذا امام نے اس علاقے کو اپنے اختیار میں لیا اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جب عاشور کے دن جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے امام علی مقام نے حکم دیا کہ خیموں کے اطراف میں خندق کھود لیں، جس طرح سے رسول خدا نے جنگ خندق میں وہاں خندق کھودی تھی، تو یہاں پر بھی خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس خندق میں آگ لگائی۔ کیوں؟ اس وجہ سے امام جانتے تھے کہ بہت پست فوج ہے، وہ پشت سے خیموں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک جنگی ٹیکنیک تھی کہ امام علی مقام نے ایک خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ لگائی تاکہ دشمن کی فوج پشت پر سے حملہ نہ کر سکے، یہ ایک انتہائی اہم۔ اس کے بعد امام علی مقام اگر چاہتے تو جنگ کا آغاز کر سکتے تھے، یہی جو امام نے اس خندق میں آگ لگائی ہے تو شمر ابن ذوالجوشن نے آ کر امام کو ایک بہت اس نے ایک ناروا جملہ کہا، اس نے کہا اے حسین، نعوذ باللہ، اے حسین آخرت کی آگ تم نے دنیا میں ہی اپنے لیے یہاں پر لگا دی، اس طرح سے اس نے ایک جملہ کہا۔ تو وہاں پر جناب مسلم ابن عوسجہ نے کہا یا امام اگر آپ حکم دینا تو میں ایک تیر سے اس شمر کا کام تمام کر سکتا ہوں، لیکن امام نے انکار کیا اور امام نے کہا نہیں، میں اس جنگ کا آغاز میں نہیں کروں گا۔ امام صبر کرتے رہے، حوصلہ کرتے رہے تاکہ ان کے ہاتھ میں بہانہ نہ آئے کہ یہ جنگ کا آغاز حسین نے کیا تھا۔ جب تک دشمن کی طرف سے حملہ نہیں ہوا اس وقت تک امام نے خود سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جنگ کے حوالے سے، تو یہ بھی امام کی طرف سے ایک اہم دانشمندانہ فیصلہ تھا تاکہ تاریخ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی نے جنگ شروع کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو جنگی ٹیکنیک کے لحاظ سے حیران کن بات یہ ہے کہ امام کی فوج کا ایک اہم سپہ سالار حضرت غازی عباس علمدار، ان کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ حالانکہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق اگر ہم سوچیں تو غازی عباس کو اگر جنگ کی اجازت ملتی تو دشمن کی فوج کو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن امام وہ جو کائنات کے تمام رازوں سے واقف ہے، امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو باقاعدہ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اگرچہ بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ جب بعض اصحاب دشمن کے نرغے میں آ گئے، نرغے اعداء میں آ گئے تو وہاں پر حضرت عباس کو وہاں پر بھیجا تاکہ ان کے نرغے سے چھڑا کر لے آئیں، اس طرح کی چند ایک وہ ملتے ہیں واقعات یا احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ آخر میں اتنا کہا کہ اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی آپ سبیل کر لیں۔ تو اس کی بہرحال ایک جو علت ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خود روایات نے نقل کیا کہ اس زمانے میں فوج کا جو علمدار ہوتا تھا اس کی انتہائی اہمیت تھی۔ جب تک علم باقی ہے، جب تک علم بلند ہے، اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس فوج کو ابھی تک شکست نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب حضرت عباس علمدار اجازت لینے آئے تو اس وقت امام علی مقام کا جملہ یہی تھا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، لہٰذا اس علمدار کو تاکہ وہ علم برقرار رہے اس لیے آخر وقت تک امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور ایک اور اہم چیز جو جنگی ٹیکنیک کے حوالے سے یہاں ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے جنگ لڑنے، لیکن کربلا میں جو ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ سپہ سالار سب سے آخر میں ہے۔ تو یہ جنگی اصولوں کے ایک لحاظ سے خلاف ہے، کیونکہ سپہ سالار کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی ہے اور اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی دی ہے، البتہ بنی ہاشم کے جوانوں میں جناب حضرت علی اکبر کو سب سے پہلے بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا ہے۔ اب یہاں پر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سپہ سالار سب سے آخر میں ہیں اور فوج پہلے جا کے لڑتی ہے؟ تو علماء نے جو ایک اہم وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا کی جو جنگ تھی وہ باقی تمام جنگوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ کربلا میں شہید ہونا اور مرنا آسان تھا، زندہ رہنا زیادہ مشکل تھا،
چونکہ پیاس کی حالت ہے، بھوک کی حالت ہے، شہداء کے لاشیں اٹھانا ہے، ان کا غم دیکھنا ہے، ان کا درد دیکھنا ہے، تو امام عالی مقام نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب یا باقی جو بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ زیادہ دکھ درد دیکھیں۔ امام نے سب سے زیادہ دکھ درد اپنے لیے سمیٹ کے رکھا، لہٰذا امام عالی مقام نے باقی انصار و اعوان اور بنی ہاشم کے جوانوں کو پہلے بھیجا تاکہ وہ لوگ پہلے شہید ہو جائیں اور اس مشکل سے پہلے نکل جائیں اور حوض کوثر پر جا کے سیراب ہوں، اور اپنے آپ کو زیادہ مشکلات کے لیے آخر تک بچا کے رکھا۔ تو یہ بھی امام علی مقام علیہ السلام کی ایک جنگی ٹیکنیک تھی جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنی جو جنگی حکمت عملی تھی اس کو اپنایا، اور کس طرح سے اصحاب کو پہلے، ہاشمیوں کو بعد میں، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، جس طرح امام نے ایک پلاننگ بنائی، اسی طرح دشمن نے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ کی ہوگی۔ ان کا جو پلاننگ تھا، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی، وہ کیا تھی؟ جی، یہ چونکہ ایک جنگ تھی، اور جنگ میں ہر فریق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جنگ کو اپنے حق میں موڑ لے اور اپنے آپ کو جتوانے کی ہر ممکنہ وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر دشمن نے بھی حکمت عملی اپنائی اور ہر ممکنہ کوشش کی کہ جلدی سے جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے اور فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین اقدام ان کی طرف سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن نے امام علی مقام کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کی ہر ممکنہ کوشش کی۔ اس کی جو ایک بارز ترین اور واضح مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ شمر ابن ذوالجوشن کی طرف سے حضرت ام البنین کی اولاد کے لیے امان نامہ لے کر آنا ہے۔ چونکہ حضرت ام البنین بنی کلاب سے ان کا تعلق تھا اور شمر کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، تو وہ ایک امان نامہ لے کر آیا، اور آ کر اس نے جو آواز دی ہے اس میں بھی اس طرح سے آواز دی ہے کہ اے ہمارے رشتہ داروں، آ جاؤ، تمہارے لیے میں امان لے کر آیا ہوں۔ جب حضرت عباس اور باقی جو ان کے بھائی تھے انہوں نے یہ آواز سنی تو اس وقت ایک عجیب جملہ کہا حضرت عباس علمدار نے کہ تم پر لعنت اور تمہارے اس امان نامے پر لعنت، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے لیے امان موجود ہو لیکن ابن الزہرا کے لیے امان موجود نہ ہو۔ تو اس طرح سے ان ہستیوں نے اس دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا کہ وہ کسی طرح سے امام کی فوج میں پھوٹ ڈالے اور اہم سپہ سالار کو توڑ کر اپنی طرف لے جائے۔ اس اقدام کو انہوں نے اپنی بصیرت سے ناکام بنایا۔ ایک یہ دشمن کی طرف سے بعض جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں دشمن نے بہت پست ترین اقدامات بھی اٹھائے ہیں کہ جن کی کوئی ایک آزاد منش کوئی بھی انسان ہو وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ مثلا کربلا میں دشمن کی طرف سے ایک جو اقدام تھا وہ پانی بند کرنا تھا، جس طرح سے مشہور روایات میں ہے کہ 7 محرم الحرام سے اہل بیت عصمت و طہارت پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک اب جو ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج، انصار، اعوان، بچے سارے بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا۔ تو یہ دشمن کی طرف سے ایک اہم عملی اقدام تھا اور پست اقدام تھا یہ۔ اور یہاں پر بعض تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب اور انصار نے پیاس کی حالت میں یہ جنگ لڑی ہے، اگر ان کو پانی فراہم ہوتا تو ممکن تھا جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ ایک اہم ایک اور پست اقدام جو دشمن نے کیا وہ یہ ہے کہ جس کی ہر عاقل انسان مذمت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد سروں کو الگ کرنا، لاشوں کی توہین کرنا، یہ دشمن کی طرف سے ایک پست اقدام تھا جو دشمن نے یہ کام کیا۔ اور ایک اور اہم نقطے کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ دشمن کی ایک پالیسی تھی، لیکن وہ غلط سمجھیں اس بات کو اور انہوں نے غلط اندازہ لگایا۔ وہ یہ تھا کہ امام حسین کو اور باقی انصار و اعوان کو شہید کرنے کے بعد جو مخدرات عصمت تھیں، امام زین العابدین علیہ السلام تھے، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو اسیر بنایا گیا۔ اگرچہ جنگی لحاظ سے یہ ایک ان کی ٹیکنیک تھی، لیکن اس میں وہ غلط اندازے پر تھے، اس وجہ سے کہ اگر ان کو قید بنا کر پہلے کوفہ اور اس کے بعد شام نہ لے جایا جاتا تو واقعہ کربلا کی اس طرح سے شاید تشہیر نہ ہوتی جو تشہیر اس اقدام کی وجہ سے ہوئی۔ تو دشمن نے بہرحال ایک پست قدم اٹھایا اسیر کرنے کا۔ اس اقدام سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اور ثانیہ زہرا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور واقعہ کربلا کا پیغام ہر شہر پہنچایا۔ تو دشمن نے بھی ایک اقدام کیا، اس کے مقابلے میں امام سجاد علیہ السلام نے اور حضرت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کربلا کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔
اور اگر ہم اس جنگ کا جو نتیجہ ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، کون ہارا کون جیتا؟ لیکن اگر ظاہری طور پر اگر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب کو شہید کیا جاتا ہے، کس طرح سے انہیں سروں کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جاتا ہے، کس طرح سے اسیر کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اوورآل دیکھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے؟ جی انتہائی اہم سوال ہے، اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کی اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا۔ اگر ایک ظاہری اور مادی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام کی فوج کو شکست ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امام عالی مقام شہید کر دیے گئے، آپ کے جتنے ساتھی تھے سب کو شہید کر دیے گئے، سروں کو جو ہے وہ جدا کر کے نیزوں پر ان کو لے جایا گیا، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ جو خواتین تھیں، مخدرات عصمت تھیں، ان کو اسیر کر لیا گیا۔ تو ظاہری جو پیمانہ ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام عالی مقام کی شکست ہوئی، یہ ایک ظاہری تجزیہ ہے۔ لیکن کسی بھی جنگ کا اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں اور اس کے اصل نتیجے کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر بات اہداف کی ہوتی ہے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، اور طرف مقابل جو یزید کی فوج تھی ان کا ہدف کیا تھا، تو کون اپنے اہداف میں کامیاب ہوا، اہم بحث یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دشمن کا جو اصلی ہدف تھا وہ امام عالی مقام سے بیعت لینا تھا، اس ہدف میں وہ لوگ بالکل ناکام اور نامراد رہے، وہ کسی بھی قیمت پر امام عالی مقام سے بیعت نہیں لے سکے، اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام نے انتہائی بصیرت کے ساتھ، انتہائی شجاعت کے ساتھ مردانہ طور پر دشمن کا مقابلہ کیا، اور دنیا کے لیے یہ ثابت کیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام اپنے اس ہدف میں کامیاب رہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام کا جو اصل ہدف تھا وہ دین کو بچانا تھا، چونکہ یزید دین کا مذاق اڑاتا تھا، یزید دین کا منکر ہو گیا تھا، یزید وحی کا منکر تھا، لیکن امام عالی مقام نے اس جنگ کے ذریعے سے دین کو بچایا، رسول خدا کے نام کو بچایا۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی فتح ہے، آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ لہٰذا جب حضرت سجاد علیہ السلام اس دربار شام میں پہنچے ہیں اور وہاں پر جب آپ کو خطبہ کا موقع ملا ہے، اور اسی خطبے کے دوران ایک مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوئی ہے، تو حضرت سجاد علیہ السلام نے وہاں پر اس مؤذن سے کہا، اے مؤذن تمہیں خدا کی قسم ہے، تمہیں رسول خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اور وہاں پر جب حضرت رسول خدا کا نام لیا گیا اذان میں، تو اس وقت امام سجاد نے کہا، اے یزید تم یہ بتاؤ، یہ جو اذان میں ابھی نام لیا گیا یہ تمہارے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے جد کا نام ہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو تم نے اس کے نواسے کو کیوں قتل کیا، ان کی خواتین کو کیوں قیدی بنایا؟ اور رسول خدا کا یہ نام جو آج تک اذانوں میں بلند ہو رہا ہے وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ امام عالی مقام کربلا میں وہ جنگ جیت گئے تھے۔ یزید کی پوری کوشش یہ تھی کہ رسول گرامی اسلام کا نام مٹا دیا جائے، اذان مٹا دی جائے، نماز مٹا دی جائے، تو یزید اپنے اہداف میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ امام عالی مقام اپنے تمام تر اہداف میں کامیاب ہوئے۔ اور اس میں ایک اہم کردار جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ کا اور امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ ان دو ہستیوں نے کربلا کے واقعے کو اس ریگزار میں دفن ہونے سے بچایا اور کربلا کا پیغام ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر تک پہنچایا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اہداف کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے امام عالی مقام کی مکمل فتح ہوئی ہے اور مکمل کامیابی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود قرآن کہتا ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ فتح ہے، حق کے لیے ہمیشہ کامیابی ہے، اور باطل نے مٹ جانا ہے، باطل مٹنے والی چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہترین انداز سے آپ نے تجزیہ کیا اور دفاعی تجزیہ جس طرح کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا۔ بہت بہت شکریہ، اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، تھینک یو۔ جتنے ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے پروگرام پسند کیا ہوگا۔ بہترین انداز سے گفتگو کی مولانا صاحب نے، جو تجزیہ بیان کیا کہ واقعہ کربلا کا جو دفاع کس طرح سے کیا گیا، اور جو حکمت عملی جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کیا، ان کے جو اصحاب کی خصوصیات تھے، کتنے اصحاب تھے اور دشمن نے کیا پلاننگ کی، کس طرح سے ان تمام پر روشنی ڈالی، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے نور والقلم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر عباس موسیقی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔